अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़रत अब्बास शाह, आप लाहौर टीवी देख रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अब ये धमकियां देंगे और ये मंसूबा बन गया है कि दो तरह की धमकियां, एक इमरान खान को अपनी अग्रेशन दिखाएंगे और दूसरा ये एस्टेब्लिशमेंट पे अपने हैंडलर्स पे चढ़ दौड़ेंगे कि आप हमें लाए थे, अब आप इसे कुछ नहीं कर रहे, आपसे मामलात हैंडल नहीं हो रहे। यानी पकाई खीर जो है वो हमारे आगे रखते और हम अपने कुत्तों को छोड़ देते, वो खाते। अब ये खुला धमकियाँ और तीसरा दबाव अदालत पे डेवलप कर रहे हैं। इनके दानश्वर जितने बैठे हुए हैं उनमें से बेशतर तो ऐसे हैं जिनको या तो इमरान खान ने मुंह नहीं लगाया, कोई इंटरव्यू मांगता था, कोई सलाम का जवाब लिया होगा जाली, किसी ने कोई मनहूस सवाल किया होगा तो उसने सर पकड़ लिया होगा, किसी को एस्टेब्लिशमेंट ने नौकरी से निकलवाया होगा तो मुद्दा इमरान खान पे पड़ गया होगा। भाई जितना मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ बोला हूँ कोई भी नहीं बोला, और मैं उस वक्त बोला जब ये सारे खामोश थे, और मैं अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ बोला, अपने लीडर के ख़िलाफ़। मैंने ज़िंदगी में एक फॉर्म फिल किया है एक पार्टी का, और वो है पीटीआई। और सबसे पहले जब हुकूमत आई तो जब मुझे लगा कि इनसे कुछ नहीं हो रहा, टीम ठीक नहीं है, तो मैंने राय दी अपनी, खुला बोला। ये कल तक मेरी एहसन इकबाल ने वीडियो अपने पेज पे लगाई हुई है जहाँ से वो लाखों के उसके व्यूज़ हैं, मिलियंस में हैं। तो ये शर्म करनी चाहिए। आप ये इतने बेशर्म और बेहया ये इनके लोग बैठे हुए हैं कि वो एक कोई बोलता है झूठ, उसके बाद झूठ 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 झूठ। अब क्या रहे हैं सारे, ज़रा सुने और मैं एक एक का जवाब दूंगा। 3.5 साल में मुल्क का भट्टा बिठा दिया। भाई 3.5 साल में मुल्क का जो भट्टा बिठाया है उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रखो। वो खप गए हैं दे के कि भाई ग्रोथ ये थी। कौन बताएगा कि मुल्क जो है वो, भाई कोई इंडिविजुअल बताएगा, कोई इंडिपेंडेंट मैगज़ीन बताएगा, कोई इंडिविजुअल इकोनॉमिस्ट बताएगा, या वो अदारे बताएंगे जो मेजर करते हैं ग्रोथ को, जो इकोनॉमिक की स्टडी करते हैं, जो एग्जामिन करते हैं, जो मॉनिटर करते हैं, या वो बताएंगे। IMF तक ने इनको कह दिया कि उनकी पॉलिसियों से हम सहमत थे। जिस पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं कि जी उसने माइंस बिछा दी, पूरा नहीं किया, उसके साथ उसके पैसे जो है वो IMF के साथ मुआहदों की जो है वो उस तरह खिलाफ वर्जी की। भाई आज खुद IMF आप लोगों को कह रहा है कि हमें इस पे एतराज़ नहीं है कि आप अपनी आवाम को रिलीफ दें, हमें तो यह कि हमारी किस्तें पूरी करें, किसी तरह भी करें। हम तो सब्सिडी आवाम को IMF ने खुला कहा तो दो फिर रिलीफ। उसने यही रिलीफ दिया कि उनकी किस्तें पूरी की और आवाम को रिलीफ दे दिया। अब IMF ने खुद इनको कह दिया है। पहली बात तो यह कि ये बताएं कि ग्रोथ आपकी कहाँ थी और इन्होंने कहाँ छोड़ी, फिर तो हम माने ना कि भट्टा बिठा दिया 3.5 साल में और 100 करोड़ नौकरी। वो कहते हैं भाई हमने तो नौकरियां जनरेट की हैं। सिर्फ आप ये देख लें कि जो जितने टैक्सेस उसने कम किए, ये जो ये क्या है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे, तो एक बंदे का कारोबार फ्लरिश हुआ। मजदूरियाँ निकली मजदूर के लिए, वो जो ज़मीन खोदने वाला मजदूर है, वो जो ईंटें ढोने वाला मजदूर है, वो जो सीमेंट करने वाला राज है, वो जो चुनाई करने वाला मिस्त्री है, उसका निकला। फिर उसने जो IT को फ़रोग़ दिया, IT की इतनी जॉब्स निकली जितना बस में था उसने किया। और जो वो VN था ना, वो अब तो कहते हैं जी अरबों कहाँ गए, वो 1 ट्रिलियन ट्रीज़ जाके गिनो। यहाँ पे लाहौर में जो पता नहीं 10 लाख पौधे या कितने दरख्त लगाए गए एक पार्क में, वो उसके पीछे फिरते रहे सूंघते, ऐसे सूंघते फिरते रहे इनके बंदे कि उनमें से कोई करप्शन नज़र आए। नहीं करप्शन नज़र आई कोई इनको। एक बंदे चपड़ासियों को जाके करते रहे हैं कि जी ये क्या हो गया, वायलेशन ये होगी वो होगी। इन्होंने कोई छोड़ा है? एक चीज़ सूंघी है, इनको मिली कुछ नहीं। आप कहते हैं कि वो ग्रोथ के फिगर सामने रखो ना। पहली बात तो ये है कि ये कोई इस तरह की वो बयानबाजी ना करे फजूल और बेमुहार कि जी 3.5 साल में भट्टा बिठा दिया था। तो भाई आपने तो 3 साल में पता नहीं क्या कर दिया है। और अगर ये कंट्रोल नहीं होना था तो ना आते। एस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ दे रहा है जी इमरान खान, ये कर रहा है वो कर रहा है। फ़ौज को उसने कभी फ़ौज को गाली नहीं दी, कोई भी नहीं। उसने सब लोगों को बताया, मेरे जैसे लोग उसके साथ हैं, जिसने उसको भी बताया लोगों को भी कि भाई फ़ौज कौन होता है कोई फ़ौज को गाली देने वाला, हमारी फ़ौज है। एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तो खुद जर्नैल बातें करते हैं। खुद जर्नैलों ने कहा कि गलती हुई है हमसे, जनरल से गलती हुई है। एस्टेब्लिशमेंट का तो चूँकि आइनी तौर पर रोल कोई नहीं,
افراد آپ پہ کرتے ہیں، لوگ منور کر لیتے ہیں ان کو، یا باہر بیٹھی ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ منور کرتی ہے یا یہاں سے منور کر دیے جاتے ہیں، تو ان کے خلاف تو بات جو ہے وہ آئین اور قانون کی روشنی میں ہوتی ہے۔ کوئی بھی آج تک ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکا اسٹیبلشمنٹ کے رول کو۔ تو آپ کو 3 دفعہ ٹھڈا لگا ہے، آپ چوتھی دفعہ پھر کیا کرنے آئے؟ پہلی تو بات یہ عمران خان کے ساتھ تو ہوا پہلی دفعہ کہ اس کو لایا گیا، اور میں آج آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میرا پورا اس بات پہ وشواس ہے، یقین ہے میرا، کہ یہ جو 2018 کا الیکشن ہوا تھا، عمران خان کی سیٹیں بڑھائی نہیں گئیں، عمران خان کی سیٹیں کم کی گئیں تاکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اتحادی پارٹیاں ملا کے اس کو حکومت دی جائے، اور تاکہ حکومت ہمارے اشاروں پہ ناچتی رہے، کمزور رہے حکومت۔ میں اس وقت بھی پاپولیرٹی کا یہی حال تھا جو اس وقت ہے صورت۔ اب اس لیے زیادہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا، کمپیریزن سامنے آ گیا کہ 3.5 سال میں عمران نے کیا کیا ہے اور پچھلے 70 سالوں میں یہ کیا کرتے رہے یہ سیاستدان، پیسے کی بنیاد پر، دھونس کی بنیاد، بدماشی کی اور بددیانتی کی بنیاد پر حکومتیں کرنے والے جابر اور ظالم حکمران۔ یہ دوسرا یہ کہہ رہے ہیں جی وہ تو اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کو اس نے جانور کہہ دیا، نیوٹرلز کو جانور کہہ دیا، دھمکیاں دی۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے فوج کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ دوسری بات جس کو آپ بار بار آئینی طور پر عدم اعتماد، آئینی طور پر وہ ثابت ہو گیا، آپ لوگ تو مانتے ہی نہیں تھے کہ کوئی مراسلہ بھی ہے کہ نہیں، مذاق اڑایا جا رہا تھا، مراسلہ ہے تو دکھائے، مراسلہ ہے تو دکھائے، اس نے دکھا دیا، مراسلہ ہے تو پارلیمنٹ میں لایا، اس نے پارلیمنٹ میں پھینک دیا، مراسلہ ہے تو نیشنل سیکورٹی کونسل میں لے کے اس نے وہاں تسلیم کیا گیا کہ مداخلت ہے۔ اور جب یہ شہباز شریف صاحب آئے، انہوں نے پھر سب کو بلایا، اس امبیسیڈر کو بلایا، اور پھر شٹ اپ کال ان کو ملی کہ یہ پڑھا ہے اور یہ سب کچھ ہوا ہے۔ پھر کہاں کی رہ گئی آپ کی بات کہ آپ کہتے ہیں جی ہم تو تحریک عدم اعتماد آئینی طور پر اشارے باہر سے لوگ کریں، آپ یہاں سے خرید و فروخت کریں، ہوٹلوں میں ڈھکیں، لوگوں کو پیسے دیں، ان کو منحرف کریں، اور آپ جا کے امریکن امبیسی میں لوگوں کو بھیجتے رہیں، جا کے ان کے کہ جاؤ اپنا سودا کر کے آؤ، اپنی قیمت لگوا کے آؤ، تو آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ آئین ہے؟ آپ تو آئین میں رکھنے تلاش کرنے والے لوگ ہیں، اور آئین کو ایکسپلائٹ کیا ہے آج تک آپ نے۔ پھر اب عدالتوں کی بات آپ کرتے ہیں کہ عدالتوں کا لاڈلا۔ بھائی پہلی بات یہ ہے کہ آپ پر ابھی تک وہ لعنت موجود ہے کہ سپریم کورٹ پر پاکستان کی تاریخ میں نواز شریف نے حملہ کروایا۔ جسٹس سجاد علی شاہ جب چیف جسٹس تھے، وہ لکھ کے، میں نے کتاب چھاپی تھی سچ کیا ہے، ان کی کتاب جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کی، اس میں ساری رداد انہوں نے لکھی تھی کہ یہ کس طرح یہ پہلے کہتے رہے یہ کرو وہ کرو، جب عدالت نہیں مانی تو انہوں نے بندے گنڈے بھیج دیے، وہاں پہ چڑھائی کر دی۔ یہ تو ان کے آپ کہتے ہیں کہ عمران خان، یہ ابھی جو فیصلہ ہوا ہے، جو فیصلہ عدالت نے کر دیا، عمران خان خاموشی سے اس نے برداشت کیا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں۔ ابھی جو فیصلہ ہوا ہے کہ یہ عدالتوں نے تسلیم کیا کہ یہ معطل کر دیا اس کو، حمزہ شہباز کو، کہ یہ غیر آئینی طور پر چیف منسٹر بنا ہے۔ غیر آئینی طور پر بنے ہوئے چیف منسٹر کو پھر انہوں نے کیئر ٹیکر لگا دیا کہ چلو یہ رولا نہ ڈالیں، یہ ماتم نہ شروع کریں، یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا نہ کریں۔ اور اس کو بھی پی ٹی آئی نے بھی تسلیم کیا، چودھری پرویز الہی اور کاف لیگ نے بھی تسلیم کیا، سر تسلیم میں خم کیا عدالتوں کے سامنے کہ ٹھیک ہے۔ ان کے پاس تو عدالتوں کے علاوہ دروازہ ہی کوئی نہیں جا کے کھٹکھٹائیں، آپ تو جا کے کوئی کراچی سے اٹھتا ہے، آ کے ڈالروں کے ٹرالر یہاں پہ لے کے آتا ہے، کوئی وہاں سے بیٹھ کے خیبر پختونخوا سے آنکھیں دکھاتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، جی ان کے اوپر پولیس چڑھا دو، ان کو حکیم ثناء اللہ کو بلاؤ، ان کو یہ کر دو، ان کو وہ کر دو۔ کوئی لاہور سے اٹھ کے اپنے جو ہے وہ بیٹھ کے قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے غیر آئینی طور پر پارلیمنٹ میں، اور چیف منسٹر کے دفتر پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ تو اکیلا ہے، کہاں اس نے جا کے قبضے کیے ہیں اس طرح؟ اور وہ اگر جو کچھ آپ لوگوں نے یہاں پہ کیا ہے، کیا عمران خان نے وہاں پہ کیا؟ جب انہوں نے بتا دیا جی کہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، تو اس نے چپ کر کے اپنی ڈائری اٹھائی اور ایک پانی کی بوتل تھی گھر سے لائی، وہ نکل گیا۔ وہ کیسی باتیں، یعنی شرم آنی چاہیے کسی طرح کا۔ صرف ان کے 40 سال ان کے کرتوت، یہ جتنے پیسے لگا رہے ہیں آج جتنے پیسوں پہ ضمیر خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سارے پیسے حکومت کے خزانے میں جمع ہوتے اور کہتے ہیں غریبوں کو سبسڈی دو،
قسط ادا کرو کو جا کے IMF کی قرضے کی، تو پھر ہم مانتے کہ یہ بہت بڑے، اور کیا بات ہے جی، پھر ہم کہتے محب وطن لوگ ہیں۔ اتنے پیسے ضمیر خریدنے کے لیے، اقتدار اقتدار کا بکاؤ مال خریدنے کے لیے ڈالرز نکل آئے ہیں اربوں خربوں، لیکن آپ کے پاس ملک کو صرف لوٹنے کے لیے، ملک کو دینے کے لیے آپ لوگوں کی جیبوں سے کچھ نہیں نکلتا۔ اسی ملک کو لوٹ کے آپ نے پھٹڑ کر دیا ہے۔ بھائی پہلے تو اسی بات کا حساب دو کہ ملک اس لیول پہ کیوں پہنچا، جبکہ 70 سالوں سے آپ حکومتوں میں، 3 دفعہ 4 دفعہ اقتدار میں آپ، یا اسٹیبلشمنٹ رہی ہے، یا نواز شریف کی فیملی یہ 4تھی دفعہ ہے، یا 2-3 دفعہ وہ رہے ہیں، بھٹو صاحب رہے، پھر بے نظیر صاحبہ اتنی دفعہ آئیں، پھر زرداری رہے، اور اب بلاول، اب حمزہ، ہماری اولادیں آگے چل کے وہ بھی حکمران ہیں۔ غلام تو صرف عوام ہیں، باقی سارے غلام ہیں آپ کے۔ آپ شرم نہیں آتی ان کو بیٹھ کے، وہ لاڈلا بنا ہوا ہے، اب ہم دیکھ لیں گے، وہ مریم صاحبہ دھمکی پہ دھمکی، اب اس لیے کہ ابا جی نے کہہ دیا کہ جنہوں نے بلایا تھا نا، جو لائے تھے، ان کو سیدھی آنکھیں دکھاؤ، ان کو بولو کہ ہم یہ چھوڑ جائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم نے وعدے پورے نہیں کرنے۔ بھائی شرم ہونی چاہیے۔ 3 دفعہ ٹھڈے مار کے جس اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو نکالا ہے، آپ اسی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے پھر آ گئے۔ یہ غیرت اور یہ ضمیر ہے، کیونکہ آپ کا نظریہ اقتدار اور پیسہ ہے۔ آپ کا نظریہ نہ حب الوطنی ہے، نہ نظریہ پاکستان ہے، نہ قائد اعظم کا نظریہ آپ کو چھو کے گزرا ہے، نہ لا الہ کا نظریہ گزرا ہے، نہ آپ سوشلسٹ، نہ آپ اسلامسٹ۔ آپ فلتھی سرمایہ دار ہیں، غلیظ سرمایہ دارانہ نظام کے آپ پالتو لوگ ہیں۔ آپ اسی کے پروردہ ہیں، سرمایہ دارانہ، جس نے پوری دنیا کے عوام کی زندگی کو اجیرن کر کے رکھ دیا۔ شرم آنی چاہیے۔ ان کے ایک جواب کا جواب ہے، لیکن اتنے کوئی یہ کند ذہن ہیں، یعنی کہ ان کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم تک نہیں آتی کہ آپ موازنہ بھی جھوٹ کی بنیاد پہ، پھر وہ عدالت کے پاس ہی آئے ہیں نا۔ شرم آنی چاہیے۔ آج عدالت نے جوتیاں ماری ہیں۔ کہاں گیا وہ ڈپٹی سپیکر آپ کا مزاری؟ بھاگ گیا دم دبا کے۔ جج صاحب نے کہا کہ کس طرح اس نے کیا، وہ عرفان قادر بیچارے اتنے وہ ٹاپ کے لائر ہیں، ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی کہ اس طرف سر دیں دیوار میں یا اس طرف ٹیبل کے نیچے گھس جائیں۔ 3 دفعہ جج صاحب نے کہا کہ پڑھ کے سنائیں۔ سر میں وہ آپ کی مدد کروں گا، عدالت کے ساتھ یہ وہ ہم معاونت کریں گے۔ انہوں نے کہا پڑھ کے تو سنائیں۔ کون سا پیراگراف ہے جس کی تشریح و تعبیر کر کے اور بھائی جان ڈپٹی سپیکر صاحب نے فیصلہ دے دیا، اور وہ دم دبا کے وہ مزاری صاحب تشریف ہی نہیں لائے؟ حوصلہ بھی پھر اتنا دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا میں نہیں آتا، میرا وکیل پیش ہوگا۔ میری ٹانگیں کانپتی ہیں وہاں بھائی، بار بار پھر مجھے یورینیشن ہوگی گھبراہٹ سے۔ تو یہ آپ لوگوں کے حالات ہیں یار۔ اس کے بعد کہتے ہیں جی حملہ کر دیا، 4 دیواری پھلانگ گئے، کوئی کسی نے نہیں کچھ کیا۔ اور پھر میں اس بات کا بھی جواب دوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بار بار سری لنکا بنانے کی دھمکی دے رہا ہے۔ وہ سری لنکا بنانے کی دھمکی نہیں دے رہا، مالی طور پر آپ بن چکے ہیں۔ یہ جو پچھلے 3 مہینے گزرے ہیں، آپ نے معاشی طور پر، اقتصادی طور پر، اکنامک لیول پر آپ نے اس کو سری لنکا بنا دیا ہے۔ اب صرف IMF آپ کو بچانے کے لیے کھڑی ہوئی ہے، آپ وہاں پہ لے آئے ہیں۔ اور وہ عوام جو اس وقت 30 روپے کا 1 یونٹ بجلی خرید رہی ہے، اور 250 روپے لیٹر پیٹرول خرید رہی ہے، اور 150-250 روپے کا کلو جو ہے وہ لہسن اور پیاز لے رہی ہے، اس کو صرف عمران خان نے روکا ہوا ہے۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی لیڈر بتائیں، دنیا کی تاریخ میں، جو بیٹھ کے کسی جگہ پہ کہے کہ آ جاؤ باہر میرے شیرو، نکل آؤ باہر، نکلو باہر، اور لوگ گھروں میں نہیں بیٹھتے۔ کبھی ایسا ہوا کہ اشارہ کرتا ہے، اس لیے کہ اس عمران خان کے اشارے کے ساتھ لوگوں کے دل بند گئے، لوگوں کی امیدیں، لوگوں کے خواب وہ جڑ گئے ہیں۔ وہ اشارہ کرتا ہے، لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، عورتیں، بچے، مائیں، بوڑھے بزرگ معذور باہر نکلتے ہیں۔ آج تک یہ ضمنی الیکشن کبھی تاریخ میں دیکھے تھے؟ یہ عوام کو مائنس کیوں کرتے ہو تم لوگ؟ جس عوام کے اوپر حکمران بننا چاہتے ہو تم لوگ، یا تم لوگوں کے یہ جو سپورٹ بیٹھے ہوئے ہو نا، اینکر بن کے اور بڑے دانشور بن کے، تم لوگوں کے آقا جس عوام کے اوپر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، وہ ریجیکٹ کر چکے ہیں تمہارے حکمرانوں کو بھی اور تمہیں بھی۔ بلا کے دکھے، شہباز شریف کو، نواز شریف کو بولو، وہاں سے بولے کہ آؤ اکٹھے ہو جاؤ،
جو 4 پٹواریوں اور 5 ٹھیکیداروں کے علاوہ کوئی بندہ وہاں پہ پہنچ گیا. شرم نہیں آتی؟ وہ کرسیاں یاد کرو کہ مریم صاحبہ وہاں پہ جلسہ کرنے گئی ہیں، وہاں صرف کرسیاں لگانے والے بیٹھے ہوئے تھے، لوگ ہی نہیں آئے. شرم آنی چاہیے. ملک کے ساتھ اتنا کھلواڑ، اتنا ظلم، اور یہاں پہ ہر آدمی کا نہ کوئی ضمیر رہا ہے، نہ ظرف رہا ہے، نہ غیرت ہے، نہ کوئی اندر احساس رہ گیا ہے. جعلی منحوس لوگ آنکھوں پر کالی بے حسی کی اینکیں پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. نہ عمران خان فوج کو دھمکیاں دے رہا ہے، نہ عمران خان عدالتوں کو دباؤ میں لا رہا ہے، نہ عوام عمران خان غیر آئینی کوئی اور غیر قانونی حرکت کرنے والا، کبھی نہیں کرنے والا. لیکن شکر کرو کہ وہ عوام کو اس نے روک کے رکھا ہوا ہے. جس دن اس نے کہا کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، تم جانو، تمہارا ملک جانے، یہ اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے یہ لوگ، بھوک سے مرتے ہوئے، بھوک سے خودکشی کرنے والے. میں نے پہلے بھی اتنی بار بتایا کہ بھوک وہ خوفناک چیز ہے جس سے گھبرا کے لوگ اپنی موت کو گلے لگا لیتے ہیں، بچوں کو مار دیتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں. آپ لوگوں نے اس بھوک کے کنویں، اندھے کنویں میں پوری عوام کو پھینک دیا. بہت شکریہ. جذباتی ہو گیا میں، تکلیف ہوتی ہے، میں احساس ہے، ہم لوگ دل سے بولنا چاہیے اور شعور کے ساتھ بولنا چاہیے. لاہور ٹی وی کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سے میرا یہ رشتہ، یہ رابطہ رہے، میں نئی ویڈیوز آپ کے پیش کرتا رہوں. اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور، یہ تو ضرور شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو پاس جا جا کے پھینکیں، یہ جو جتنے دانشور بنے ہوئے ہیں نا، یہ پہنچائیں میری ان تک یہ باتیں، تاکہ ان کی درگت بننا بھی ضروری ہے. بہت شکریہ.